बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान और आज हम बात कर रहे हैं नीलम वैली के खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब जंगलात की, जिसकी बेदर्दी से कटाई जा रही है। और आए रोज़ जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं कि आए रोज़ अगर ख़बरों की बात करें तो ट्रकों के ट्रक वहाँ पकड़े भी जा रहे हैं लकड़ी के। इस पे बात करेंगे, इंतहाई अफसोसनाक पहलू है और हम साथ साथ आपको दिखाते भी जा रहे हैं कि जो नीलम वैली के जंगलात का कटाव है और जिस तरीके से लकड़ी वहाँ से स्मगल की जा रही है। आज पैनल में मौजूद हैं, नीलम वैली से ही ताल्लुक़ रखते हैं मियाँ अखलाक रसूल साहब, सियासी और समाजी बड़ी खिदमात हैं मियाँ साहब की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार तारक साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जलालुद्दीन मुग़ल, ये भी नीलम वैली से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़ी हैं। आप से गुफ्तगू का मियाँ साहब आगाज़ करेंगे कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है नीलम वैली के जंगलात की, अगर देखें तो हर रोज़ ख़बरें आ रही हैं, ट्रक पकड़े जा रहे हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि हुकूमती सरपरस्ती में ये होता आया है। ये ऐसा क्यों है? और जो सूरत हाल वो नज़र आ रही है, इस तरह तो नीलम वैली के ये जो कीमती जंगलात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। आप हमेशा जंगलात के हवाले से एक्सप्लोर कश्मीर को आप इससे मुज़य्यन रखते हैं। हम नीलम वैली वाले ख़ास तौर पे आपके इस लिहाज से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम ये देखें कि नीलम वैली का जो ग्रीन गोल्ड है, आज़ाद कश्मीर का जो टोटल फॉरेस्ट है, उसका तकरीबन आज भी बचा खुचा जो है वो भी 65% के करीब जो इसका टोटल वॉल्यूम है वो नीलम वैली में पाया जाता है, पूरे आज़ाद कश्मीर में से। और जिस बेदर्दी और जिस जुल्म और जिस लामुतनाई सिलसिले के तहत इसको काटा जाता है या इसको इसकी स्मगलिंग हो रही है या इसके अंदर माफियाज इन्वॉल्व हैं या इसके ज़िम्मेदारान का तयन करने के लिए अगर हम किसी जगह 4 आदमी बैठें तो मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि हमने इसके अंदर जो बुनियादी खामियां हैं उनके बारे से हमें पहले बात करनी चाहिए। बुनियादी खामियां मेरी अक्ल और मेरी नाक़िस फ़हम के मुताबिक उस कानून में हैं जिसको हम गुज़श्ता 74 सालों से या 75 सालों से हम लेके चले आ रहे हैं और जिसके तहत हमारे आज़ाद कश्मीर के जो GLDs हैं उनमें महकमा जंगलात एक ऐसा महकमा है कि जो डोगरा के बनाए गए कानून के तहत आज तक जंगलात के हवाले से अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। यानी मैं आपको बताऊं कि अगर महकमा जंगलात किसी कमर्शियल बुनियादों पर जब किसी जंगल का ठेका देता है तो उस ठेका के लिए जो महकमा और ठेकेदार के माबैन जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट भी उसकी 80% से ज़्यादा शिकें आज भी उस डोगरा के कानून के मुताबिक होती हैं। यानी हमने ना तो किसी इर्तकाई सफ़र को मलूज़ खातिर रखा कि हम यहाँ तक पहुँच आए हैं, 8 अशरे गुजर चुके हैं, हमें 8वां अशरा चल रहा है आज़ादी हासिल किए हुए, और ना ही हम ये देखते हैं कि इस चीज़ के हवाले से अभी दुनिया की रीत और रस्म और रवाज क्या चल रहा है। दुनिया के अंदर तो ये चल रहा है कि आपका जो मिडल ईस्ट का एरिया है जिसके अंदर ग्रीनरी, जिसके अंदर सब्ज़ा, जिसके अंदर दरख्त, इनका नामो निशान नहीं था, आज वो पहुँच रहे हैं उस हालात को कि जिसके अंदर वो ना सिर्फ जंगल उगा चुके हैं बल्कि वो वहाँ से अपने लिए वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जंगल से जो हम हासिल करते हैं वो वहाँ से हासिल करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, महकमा जंगलात, सिविल सोसाइटी जिस जिस एरिया की है, मैं नीलम वैली की बात करूँगा, सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी के बाद कम्युनिटी, वो आमतुन्नास जिनके जो जंगलात के कुर्ब जवार में बसते हैं। हमारे पड़ोस में मोल साहब जीबी में जो आपका कानून है जंगल की मलकियत के हवाले से वो मुख्तलिफ था और उन्होंने चेंज कर दिया उसको। डोगरा के रजीम का जो कानून थे हम नहीं कर पाए। हम पहले लेसीज को रखते थे और उसके बाद हमने फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भर्ती करना शुरू कर दिए, उनको हम फैज़याब करते रहे। हम तमाम कसूरवार हैं जो मैंने गिने, रियासत, हुकूमत, महकमा जंगलात और कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी। हम ये समझते हैं कि जहाँ पे आप जलाने की लकड़ के लिए जब देखते हैं कि वहाँ के लोग जो मकामी हैं वो जलाने के लिए लकड़ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं शायद सबसे बड़ा हामी हूँ इस बात का, यहाँ आपके सामने आपके प्रोग्राम में कहता हूँ।
اچھا، جب ہم عمارتی لکڑ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ ان جنگلات سے ہماری عمارتی لکڑی کی جو فراہمی ہے وہ ہر صورت میں ممکن بنائی جانی چاہیے. لیکن اگر ہم اس کو اٹھا کے کمرشلائزیشن کی طرف لے کے جائیں تو ہر گاؤں کے اندر بسنے والا اگر ایک گاؤں کے اندر دو چار پانچ چینسا رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ ہیں ہمارے علاقہ جات میں، اور انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے. ہر گاؤں میں آپ کو جتنے بھی کمرشل سینٹر مین نیلم ویلی روڈ کے اوپر واقع ہیں، چاہے اس میں 8 مقام ہے، اس میں جورا ہے، اس میں شاکوٹ ہے، اس میں کنڈل شہی ہے، اس میں باڑیاں ہے، اس میں لوات ہے، کیل ہے، شرد ہے. ان تمام بازاروں میں، ان تمام کمرشل سینٹرز میں آپ چلے جائیں، کسی بھی بازار میں آپ کو 3 سے 4 کم 3 یا 4 سے زیادہ آرا مشینیں یعنی ووڈ فیکٹریز بنی ہوئی ملیں گی آپ کو. اب ان ووڈ فیکٹریز کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 100% کام لیا ہے اور اس میں آپ نے 30% بھی میں زیادہ بتاتا ہوں، 20% تک جائز لکڑ ملائی ہے، باقی 80% تک ناجائز لکڑ ملا کے تو وہ اپنا کام کرتے ہیں. ایک یہ مافیا ہے. ایک وہ مافیا ہے جو سامنے نہیں آتا. جنگلات کے ٹھیکیداروں کے نام جب کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ لیتے ہیں، بڈ میں لیتے ہیں، تو ایک مافیا ایسا ہے کہ جو ان سے آگے سب لیٹ کروا لیتا ہے ان جنگلات کو اپنے نام، اور اس جو پیٹی کانٹریکٹر کے طور پہ جو کام کرتا ہے اور اس جو منشی گیری ہے اس سے جتنا نقصان ہماری جنگلات کو پہنچ رہا ہے اتنا اس وقت تک کسی اور طریقے سے نہیں پہنچ سکا. حکومت کا اور ریاست کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ معاشرہ کو اور فرد کو وہ تمام استحقاق ان کی دہلیز تک پہنچائیں جو ان کو آئین نے اور قانون نے دے رکھے. اس کی جواب میں معاشرہ جو ہے وہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے جو بحیثیت شہری اس کو کرنے ہوتے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ اگر ریاست کسی وقت یا حکومت کسی وقت یا محکمہ جنگلات کسی وقت اس بات کو لے کر کے سامنے آئے کہ اچھا جی ہم جنگلات کے لیے پروٹیکشن تحفظ جنگلات کے اوپر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کمیونٹی کے اندر سے بہت زیادہ رضاکارانہ طور پر لوگ نہیں آئیں گے، چونکہ اب نئی نسل جو ہے اس کے اندر یہ شعور بہت زیادہ اجاگر ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ اس شعور کا اجاگر ہونا نیلم ویلی کے اندر فائدہ مند تھا اور سب سے زیادہ اجاگر بھی وہاں ہوا ہے. طارق صاحب، یہ جو گرین گولڈ کی بات ہو رہی ہے نیلم ویلی کی، کہ جس طریقے سے وہاں تباہی مچی ہوئی ہے، پورے آزاد کشمیر میں غم و غصہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اگر یہ کٹاؤ اسی طرح جاری رہا تو پھر تو نیلم ویلی کے جو پہاڑ ہیں وہ بالکل خالی ہو جائیں گے اور پھر نیلم ویلی کو دیکھنے کون جائے گا؟ جس طرح درختوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور اس کو بچانے کے لیے پی ٹی وی اور اس کی ٹیم اور یہ پروگرام آپ نے انعقاد کیا اور لوگوں تک اویئرنیس پہنچائی، تو یقیناً یہ ہمارے لیے جہاں پریشانی کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے وادی نیلم اور باقی علاقوں میں بھی درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے اور پی ٹی وی نے اس پہ انیشیٹو لے کے لوگوں تک یہ میسج پہنچایا، اس ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کر دے گا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو یا کمیونٹی میں ہو یا کہیں بھی ہو، کہ وہ اتنا ان درختوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ قتل کیا، جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، یقین کریں اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی تو ہم اس کو روک لیں گے، اور اگر ہم میں غیرت نہیں ہوئی تو یہ سلسلہ اور لمبا چلے گا. اور پھر حکومت کی بات کر رہے ہیں سر، حکومت کی سرپرستی کے نہیں ہونا تو کوئی کمیونٹی نہیں کر سکتی، کوئی محکمہ جنگلات نہیں کر سکتا. اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو وزیر جنگلات لگایا گیا. یہ لکڑ اگر آپ اس کی پوری تحقیقاتی ٹیم بنے اور یہ لکڑ سیالکوٹ میں جا رہی ہوگی سر، وہاں سے یہ سمگل ہوتی ہوگی بیرون دنیا میں. اچھا جلال، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا چونکہ تعلق بھی وادی نیلم سے ہے، اتنا طاقتور مافیا ہے کہ پوری حکومت بے بس ہے، اور پھر حکومت بے بسی تو دور کی بات، الٹا سرپرستی ان پہ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ نیلم ویلی میں جنگلات کا جو کٹاؤ ہے، یا اوورآل آزاد کشمیر میں بھی اور نیلم ویلی میں بالخصوص،
یہ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے مطلب پچھلے کوئی کم از کم 40-45 سالوں سے جو ہے نا وہ اے جے کے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بطور انڈسٹری ٹریٹ کر رہی ہے، اور ان کے کٹاؤ کے جو اثرات ہیں وہ آج سے ہی نیلم ویلی میں ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں. ہم لوگ جو نیلم ویلی والے ہیں وہ بھگت رہے ہیں، باقی آزاد کشمیر والوں نے اور پاکستان والوں نے آئندہ 5 سالوں میں 8 سالوں میں ان اثرات کو بھگتنا ہے. کیوں کہ اس میں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ لوکل بھی ہیں، باہر کے لوگ بھی ہیں. اس کے اثرات بھی جو ہے وہ سارے بھگتیں گے، پہلے لوکل لوگ بھگتیں گے اور بعد میں باہر کے لوگ بھگتیں گے. جہاں تک مافیاز کا تعلق ہے، دیکھیں جو کچھ نیلم ویلی میں ہو رہا ہے یا جو کچھ نیلم ویلی کے جنگلات کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں ظاہری اور خفیہ بہت سارے ہاتھ ملوث ہیں. اس میں جس طرح میاں اخلاق رسول صاحب نے بالکل 100% درست کہا کہ سب سے پہلے جو وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے اس کا اس میں رول ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کا رول ہے، اور اس کے بعد باقی باہر سے جانے والے جو فیکٹرز ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. جب تک آپ جو ہے نا وہ اس کام کے مطلب فارسٹ کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، اگر وہ براہ راست خود ڈیفارسٹیشن میں انوالو ہو جائے گا، اسی کو آپ جو ہے وہ جنگل سے لکڑی بچانے کے ساتھ ساتھ نکاسی کا کام بھی اس کو دیں گے، تو وہ ایک بندہ ایک وقت میں اس کا بینیفیشری اور چوکیدار کیسے ہو سکتا ہے، یا ایک ڈپارٹمنٹ اس کا بینیفیشری اور اس کا چوکیدار کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت ساری اسٹرکچرل جو ہے وہ خرابیاں موجود ہیں، بہت ساری پالیسیز کی خرابیاں موجود ہیں، بہت سارے لاز ایسے ہیں کہ ہمارا جو فارسٹ لا ہے، جس طرح میاں اخلاق رسول صاحب نے کہا کہ یہ ڈوگرا دور کا قانون ابھی تک چل رہا ہے. اب موجودہ دور کی کیا جو ہے وہ ضروریات ہیں، وہ یہ قانون اس سے ہم آنگ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس میں اتنے جھول ہیں کہ اس کا فائدہ لے کے کوئی بھی جو ہے وہ ریاست کی آنکھوں میں دھول جھونک کے بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کا سہارا لے کے بھی جو ہے نا وہ ریاست کے یا قومی خزانے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ابھی اس وقت مجھے مطلب مروتن میاں اخلاق صاحب نوجوان صحافی کہتے ہیں، مجھے 20 سال ہو گئے فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور جن جگہوں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اتنے گھنے جنگلات تھے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ بیچ میں اگر جو ہے وہ آپ ایک اجتماع برپا کر دیں، باہر سے کوئی نظر نہیں آتا تھا. آپ جو ہے وہ وہاں پہ اگر چڑیا بھی پار مارتی ہے تو نظر آتا ہے، نیچے زمین نظر آ رہی ہے. آپ کے وہ پہاڑ جو آج سے جو ہے وہ 10 سال پہلے بالکل سرسبز و شاداب ہوتے تھے، آج وہ گنجے پہاڑ ہیں. لینڈ سلائیڈنگ کا عالم دیکھیں، کلاؤڈ برسٹ دیکھیں، لیسفا کا کلاؤڈ برسٹ ہم نے بھوگتا. موسٹ ریسنٹ بات کرتا ہوں، رتی گلی کا کلاؤڈ برسٹ، اس کے اثرات دیکھیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ سرگن میں میتا والی سیری میں گلیشیئرز دیکھیں، کتنی بڑی تباہی. سلخلا کا کلاؤڈ برسٹ دیکھیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی یہ پچھلے 5-8 سالوں کے دوران دیکھی ہیں. آنے والے سالوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ یہ تباہی جو ہے نا وہ صرف کچھ لوگ امیجن کر سکتے ہیں. سارے لوگ اس کا جو ہے نا وہ اگر ان کے سامنے آپ بات کریں گے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح ہم جو ہے وہ مظفر آباد کے حوالے سے کہتے تھے جب نیلم جلم جو ہے وہ پروجیکٹ کی منصوبہ بندی ہوتی تھی، ہم کہتے تھے کہ یہ دریا کا رخ جب آپ موڑیں گے تو آپ کے شہر کا درجہ حرارت اوپر چلا جائے گا. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. آج نیلم ویلی میں جا کے پوچھیں، آج سے 10 سال پہلے نیلم ویلی میں اگر کوئی گھر بناتا تھا تو اس کو پنکھا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پورے نیلم ویلی میں. لیکن آج اگر کوئی گھر بناتا ہے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جگہ ایلوکیٹ کرتا ہے کہ میں نے اے سی کہاں پہ لگانا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے آ گئے ہیں یا ان کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، ان کی ضرورت بن گئی ہے. آپ کا ٹیمپریچر رائز کر گیا. ٹھیک ہے نا، آپ بغیر بجلی کے وہاں پہ آپ گزارا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس میں لوکل جو ہے وہ فیکٹرز بہت سارے ہیں. آپ کے جو ایک بے ہنگم قسم کی سیاحت کی صنعت ہے، اس کا بھی اس میں ایک رول ہے کہ آپ نے سیاحوں کو ان الپائن پاسچرز تک ایکسیس دے دیا جہاں پہ جو ہے نا وہ کسی کو بھیجنے سے پہلے مہذب دنیا کافی ٹائم تک سوچی تھی، آپ نے وہاں تک سڑکیں پہنچا دی. ٹھیک ہے نا، جنگلات آپ جتنی بھی کنسٹرکشن پچھلے میرا خیال ہے میں محکمہ سیاحت کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، پچھلے 5 سالوں میں آزاد کشمیر میں کوئی 2800 کے لگ بھگ نئے گیسٹ ہاؤسز بنے ہیں. 2800 کے لگ بھگ، اور ان میں سے 99% جو گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کی تعمیر میں مقامی لکڑ استعمال ہوئی ہے. وہ لکڑ کہاں سے آتی ہے؟ انہی جنگلوں سے آتی ہے. اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 10 کریں بلکہ 100 کریں، اتنی لکڑ وہاں سے باہر جا رہی ہے. اگر سال میں پچھلے سال میرا خیال ہے جنگلات کے کسی آفیسر نے، جو نارملی اس پہ کم بات کرتے ہیں، جنگلات کے کسی آفیسر نے کہا تھا کہ نیلم ویلی میں سالانہ 70,000 درخت کٹتے ہیں. اگر ایک علاقے میں آپ سال میں 70,000 درخت کاٹتے ہیں تو 10 سالوں میں کتنے درخت
کبھی اس پہ اگر غور و فکر کریں 10 سالوں میں ہم 7 لاکھ درخت کاٹ دیتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل درخت کتنے ہیں؟ کب تک ہم ان کو کاٹتے رہیں گے؟ ہم ان کو بچانے کی طرف کب جائیں گے؟ اور بچانے کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ نیلم ویلی میں کمیونٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہے. انہوں نے یہ سمگلنگ کا اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے. لوگ جو ہے وہ شہری پکڑ کے ٹرک جو ہے وہ لکڑیوں سے لدا ہوا ٹرک محکمہ جنگلات کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ لکڑ جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ جا رہی ہے, اس کو پکڑو, اس کو ضبط کرو, اس کے خلاف کارروائی کرو. دوسرے دن محکمہ جنگلات جو ہے وہ اس کے ڈاکومنٹ لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ تو لیگل ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ بیک وقت جو چور اور چوکیدار کا رول ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگا ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر سے, اس وقت تک ان چیزوں کو روک نہیں سکتے, اور یہ بھگتیں گے, یہ آزاد کشمیر والے بھی بھگتیں گے اور پاکستان والے بھی بھگتیں گے. میاں صاحب, جو جلال نے ایک نشاندہی کی کہ وہ لیگل فارم لے آتے ہیں جو فارم 25 ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ویڈیوز میں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ 3.5 کلومیٹر کا ایک لکڑی کا برج سا نظر آ رہا ہے, وہاں سے لکڑی اتنے دور سے جنگل سے لے کے آتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اس لیے کہ اس کے ضمن میں ایک اور چیز جو ہے وہ شامل گفتگو ہونی چاہیے لیکن رہ جاتی ہے. 1970 میں آزاد کشمیر لاگنگ اینڈ سا مل کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا آزاد کشمیر میں, جس کو عرف عام میں اکلاس کہتے تھے. یہ ایک محکمہ بنا, ادارہ بنایا گیا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس نے لکڑ کی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر نکاسی کرنی ہے, اور بتدریج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, وقت کی رفتار کے ساتھ محکمہ جنگلات سے نکاسی جنگلات کا تمام کام ختم کر دیا جائے گا اور یہ اکلاس کو سونپ دیا جائے گا ود پیسج آف ٹائم. اب شومی یہ قسمت یہ دیکھیں کہ آج سے میرا خیال ہے 4 سال 5 سال پہلے وہ ادارہ ختم کر دیا گیا, یعنی وہ نہیں چل سکا. میں ذاتی طور پہ اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ درخت کو کاٹنے والا کوئی منظم کام کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا. درخت کاٹنا ہی غلط. اب ہم چونکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک ہیں اور غریب ملک ہیں, اور پھر ہمارے ہاں ہماری غربت کو ہمارا استعارہ بنا دیا جاتا ہے, ہمارا شعار بنا دیا جاتا ہے, جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی نیچرل ریسورس ہے اس کو مینیج نہیں کرنا بلکہ اس کو بیچنا ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس لحاظ سے پھر جنگل بھی ہماری طرح ہمارے پاس ایک نیچرل ریسورسز تھے, تو ان کو بھی ہم نے بیچنا شروع کر دیا. جب اکلاس نے سائنٹیفک بنیادوں پر لکڑ کی نکاسی کا کام شروع کیا تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا سر جی؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کسی دور دراز ایریا میں جنگل لے لیا اور وہاں سے نکاسی کے لیے نہ آپ روڈ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو اتنا ہیڈ لوڈ کر کے لے آ سکتے ہیں, تو پھر اس کو وہ جو چیز جس کا بھی آپ نے مثال دی کہ 3-3.5 کلومیٹر, اس کو پتھرو کہتے تھے. اس کو ہماری زبان میں, جنگل کے ٹھیکیداری کی زبان میں کہتے ہیں پتھرو. پھر اسی لکڑ کو کاٹ کے اس کا پتھرو بنایا جاتا ہے نیچے, یعنی ایک طرح کی پٹڑی بچھائی جاتی ہے, اور پھر اس پٹڑی کے اوپر سے لگاتار لکڑ جو ہے وہ مطلب ہے اسی طرح ڈھلان پہ سلپ ہوتی 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تک بھی نیچے آ جاتی ہے. میری یہ گزارش ہے کہ نیلم ویلی کو بچاؤ کے لیے, نیلم ویلی کے بچاؤ کے لیے اس کی سول سوسائٹی بھی باہر آئے, اس کی کمیونٹی بھی باہر آئے. اور جلال نے ایک بات کی, 75 سال سے ہم اپنے مکان بنا رہے ہیں وہی لکڑ کاٹ کے, وہ لکڑ ختم نہیں ہوئی. کیوں کہ مکانوں کے بننے سے نہیں ہوتی, حتیٰ کہ گیسٹ ہاؤسز بھی اگر بن گئے پھر بھی نہیں ہوتی. ختم کرتا ہے مافیا, جہاں سے 50 ہزار کی لاٹس جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ٹیمپرڈ اور جیلی کاغذات کے اوپر نیلم ویلی کی باؤنڈریز کو کراس کر کے نیچے آ جاتی ہیں, اور پھر اسی طریقے سے مسلسل پٹیکا, کوڑی, مظفر آباد اور کوالہ سے مملکت پاکستان میں داخل ہو جاتی ہیں, جہاں اس 1 فٹ کا جو قیمت ہے وہ متعینہ قیمت وہ 12,000 روپے پر فٹ ہے. تو لوگ تو یہاں سے اربوں پتی ہو گئے, اور میری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بیکار اور تباہ و برباد ہو. جو خوفناک صورتحال سامنے آئی ہے کہ 70,000 درخت کاٹے جا رہے ہیں سالانہ بنیادوں پہ نیلم ویلی سے, تو پھر یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی زد میں نہ صرف نیلم ویلی بلکہ پاکستان بھی آ سکتا ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لائے عمل آنا چاہیے؟ کون سا ادارہ ہے جا کے اس کے دروازے پہ ہم دستک دیں اور یہ جو ظلم ہے اس کو روکا جائے؟ ڈوگرا دور کا قانون ہے اور اس کا
ایسے لکناز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لکڑی کی فروخت ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے اور ناجائز طریقے سے کٹاؤ ہوتا ہے۔ ایک درخت کی منظوری لے کے 10 درخت کاٹے جاتے ہیں، ایک لائسنس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرکوں کا ٹرک چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے، لیکن جب تک میرے حساب میں سول سوسائٹی کا فورم نہیں بنتا نیلم کا، اسپیشلی نیلم کے رہنے والوں کا، اور اس فورم کو پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ اس میں جماعتی غیر جماعتی کوئی اگر جس کو کشمیر سے، جس کو درختوں سے محبت ہے، جس کو آنے والی نسلوں سے محبت ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا راشد صاحب کہ یہ کس جماعت کی حکومت ہے اور کس جماعت کی لیڈرشپ کا یہ حلقہ انتخاب ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب جیسے، یہ صافی صاحب جیسے لوگ اگر نیلم میں ایک سول سوسائٹی کا فورم بنا کے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، ہم اس کی آواز بنیں، پھر لوگوں کو ڈر ہو، کچھ عرصے کے لیے پابندی، وہی فورم لگائے، اس کو اختیارات ہوں، اس کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے۔ چونکہ ایک سرکاری ملازم آتا ہے، اس نے اپنی 30 دن پورے کرنے، تنخواہ لینی ہوتی ہے، پینشن پوری ہوتی ہے، وہ گھر چلا جاتا ہے، وہ کہاں کا ہوتا ہے، اس کو نہیں غرض ہوتی ہے، اور جتنا ایک مقامی آدمی کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار میرے بچے، میرے آنے والی نسلیں یہاں رہیں گی۔ تو میرے خیال میں جب تک سول سوسائٹی نہیں اٹھے گی اور سول سوسائٹی کی آواز وہ توانا اور طاقتور نہیں بنے گی، اس وقت تک نہ یہ گورنمنٹ آپ کے لیے کام کرے گی، نہ یہ لا آپ کے لیے کے حق میں ہوں گے، نہ یہ محکمے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ سول سوسائٹی کو نکلنا ہے، اور آزاد آپ کی وسادت سے میں ایک مرتبہ پھر پورے آزاد کشمیر کے ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جنگلات کو بچائیں۔ اگر اپنی نسلوں کا مستقبل چاہتے ہیں تو اس کے لیے آواز بنیں، اس کے لیے اس پروگرام کی آواز بنیں، اس کے لیے اپنے تئیں ایک آواز اٹھائیں کہ جنگلات کو ہم نے بچانا ہے، اس کے لیے فورمز بنائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچ سکتا ہے، ورنہ جس طریقے سے مشینری لگ رہی ہوئی ہے اور 70,000 درخت کا کٹنا، یہ کہنے کو 70,000، مطلب آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ درخت ہم سے جا رہا ہے، اور جو ہماری گروتھ ہے اس کی نسبت ہماری گروتھ شاید 700 بھی نہ ہو۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ نکلیں باہر، نیلم کے لوگ، نیلم کے رہنے والے۔ جلال، آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی کو اب آگے بڑھنا ہوگا اور قانون سازی کرنی ہوگی کہ تاکہ درختوں پہ تاحیات یہاں پابندی لگے آزاد کشمیر کے اندر، اور متبادل جس طرح آپ ایندھن کی بات کر رہے ہیں کہ ایندھن کے طور پہ لکڑی بھی استعمال کرنا ضروری ہے، متبادل جو ذرائع ہیں جس طرح ہائیڈل کے منصوبے ہیں وہ لگا کے وہاں مقامی لوگوں کو وہ دیے جا سکتے ہیں تاکہ لکڑی کا کٹاؤ بھی کم ہو اور مکمل پابندی ہو، اور یہ جو مافیا ہے اس سے جان چھوڑ سکے۔ اس سے پہلے بھی جنگلات کے کٹاؤ پہ پابندیاں لگتی رہی ہیں، 5 سال کے لیے بھی لگی، 10 سال کے لیے بھی لگی۔ میرا خیال ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو پیپلز پارٹی جب یہاں پاکستان میں اقتدار میں تھی، صدر زرداری جب مظفر آباد گئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی آزاد کشمیر میں جنگلات کے کٹاؤ پہ آج سے مکمل پابندی ہے۔ لیکن جس طرح میاں اخلاق صاحب نے ابھی کہا کہ جی نیلم ویلی کے لوگ تو پہلے بھی وہیں سے درخت کاٹ کے گھر بنا رہے تھے، وہ آئندہ بھی جو ہے وہ جہاں تک ضرورت پڑے گی وہ ان کی ڈیپینڈنس رہے گی، اور یہ قانون کے تحت بھی مقامی لوگوں کا ایک حق بھی ہے کہ وہ اس جنگلات سے فائدہ اٹھائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا صنعتی پیمانے پر کٹاؤ ہو رہا ہے جنگلات کا، اور سرکاری سرپرستی میں ہو رہا ہے، کیونکہ اتنا بڑا کٹاؤ، مطلب ایک جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل صفائی جو ہے وہ طے کر رہے ہیں درختوں کو، یہ گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ یا تو جس طرح جی بی میں لوگوں نے تقسیم کر لیے آپس میں جنگلات، یا کے پی کے کسی بعض ایریاز میں لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیے، تو اس کی ملکیت جو ہے وہ مقامی لوگوں کو دے دیں، کمیونٹیز کو دے دیں، وہ خود ہی اس کو بچائیں اور وہ خود ہی اس کی حفاظت بھی کریں۔ جب تک اس میں جو ہے نا وہ محکمہ جنگلات جو موجودہ جو رول ہے محکمہ جنگلات کا اگر یہی برقرار رہے گا تو میرا خیال ہے کہ نیلم ویلی میں آئندہ 10 یا 15 سالوں میں ہارڈلی آپ کو کوئی درخت ملے گا جس کو آپ کاٹ کے کمرشل بنیادوں پر کہیں پہ فروخت کر سکیں، کیوں اس کی ایک لمٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ گروتھ تو اس کی جو ہے وہ سالوں صدیوں میں ہوتی ہے، دیودار کے ایک درخت کی گروتھ جو ہے وہ
200-300 साल में या 400 साल में होती है, लेकिन काटने में आप जो है वो एक महीने में जो है वो आप 10,000 15,000 दरख्त काटते हैं, तो फिर इन्होंने एक ना एक दिन ख़त्म तो होना है। तो इसको अगर आप आज भी अगर आप नहीं बचाएंगे तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपके पास जंगल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, फिर आपके पास सिर्फ चटियल पहाड़ होंगे और फिर जो है वो वहाँ पे ना सियाहत होगी। अगर आज भी हम ये जिम्मेदारियाँ एक दूसरे पे शिफ्ट करने से कुछ नहीं होगा कि ये सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये बेसिकली हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये इस खित्ते के बसने वाले हर शख्स के बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। मेरे नज़दीक, मैं थोड़ी सी हार्ड बात करने लगा हूँ, मेरे नज़दीक नीलम वैली से जो ट्रक आता है, जो ट्रक गैलियों से, देवदार की गैलियों से लदा हुआ एक ट्रक निकला है, वो हमारा रिज्क नहीं लेके निकला, हमारे उन आने वाले बच्चों की लाशें लेके निकलता है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई। हम इतना अपने साथ जो है वो जुल्म कर रहे हैं और ये जुल्म गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हो रहा है बदकिस्मती से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और वादी नीलम के जंगलात को चंद अनासर ने यरगमाल बना रखा है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बैठे आज़ाद कश्मीर के असम्बली मेंबरान जिस तरीके से खामोशी से ये तमाशा देख रहे हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी होगी, कोई कानून साजी करना होगी कि आज़ाद कश्मीर में जो जंगलात का जो कटाव है उसको रोका जा सके और वादी नीलम के जंगलात पे तो मुकम्मल पाबंदी आनी चाहिए। इस हवाले से मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूँगा कि वो भी इसके हवाले से नोटिस लें और इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि आइंदा किसी की ज़रूरत ना हो कि जो आज़ाद कश्मीर की आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है ये चंद अनासर तबाह कर रहे हैं। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।